अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन व नाज़रात, सूरह तग़ाबुन की आखिरी नशिस्त में आप सबका इस्तक़बाल है। उम्मीद है कि आज की इस नशिस्त में बक़िया 5 आयतों की तफसीर आपके सामने बयान की जाएगी। मेरा साथ देने के लिए इस वक्त मौलाना नदवी साहब मेरे साथ में मौजूद है। तिलावत करेंगे, तर्जुमानी पेश करेंगे, फिर हर आयत का खुलासा आपके सामने पेश किया जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहदरूहुम व इन तअफू व तस्फहू व तग़फिरू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलाद में से बाज़ तुम्हारे दुश्मन हैं, इनसे होशियार रहो, और अगर तुम अफ़ू दरगुजर से काम लो और माफ़ करो तो अल्लाह गफ़ूरुर रहीम। मौलाना, बड़ी चौंका देने वाली आयत है कि अहले ईमान को उनकी बीवियों और उनकी औलादों से मुतनब्बा किया जा रहा है कि हमको किस तरीके से हमारी बाज़ बीवियां, मतलब बाज़ लोगों की बीवियां और औलाद में से बाद औलाद हमारे लिए दुश्मन बन सकते हैं। और इसकी शान नुज़ूल में जो बात आई है उससे 2 पहलू हमारे सामने आते हैं जो हमारे नाज़रीन के सामने रखना चाहिए। एक पहली बात तो जब सूरह तग़ाबुन नाजिल हुई उस वक्त वहाँ अहले ईमान की क्या हालात थे और किस तरीके से जो लोग हिजरत करना चाहते थे, जो सहाबा हिजरत करना चाहते थे, और वो हिजरत सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते थे कि उनकी बीवियां या उनकी औलाद ईमान नहीं लाए थे और वो अपने शोहरों को और अपने वालिदैन को हिजरत से मना करते थे। और फिर आज के तनाजुर में भी ये देखना चाहिए कि जिस तरीके से अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए हैं, ऐसा आइडियल जोड़ा बहुत ही कम बनता है कि जहाँ मर्द की या शौहर की जो फिक्र हो वही उसकी बीवी की भी फिक्र हो और उसके बच्चों की भी वही फिक्र हो। और यही बात औरत के साथ में भी होती है कि अगर औरत बहुत ही इस्लामी फिक्र रखने वाली हो, नेक खातून हो, ज़रूरी नहीं कि उसका शौहर भी उतना नेक और इस्लामी फिक्र का हामिल हो और उसके बच्चे भी ऐसे हो। तो ऐसे हालात में एक बीवी शौहर के लिए या एक शौहर बीवी के लिए आजमाइश बन सकता है या दुश्मन बन सकता है, और इसी तरीके से एक बच्चा भी अपने बाप के लिए दुश्मन बन सकता है, क्योंकि बहरहाल ये तमाम लोग उसकी आखिरत को बिगाड़ने वाले हैं और आखिरत का खसारा उनकी वजह से होने वाला है, इसीलिए उन्हें यहाँ दुश्मन करार दिया। जी मोहन, वो अरबी का एक मुहावरा है जी कि अल अकारिब अलिफ से, कल अकारिब आइन से। जी, यानी अकारिब कहते हैं करीबी रिश्तेदार, और अकारिब आइन से बिच्छू की मीनिंग में। जी, तो अल अकारिब कल अकारिब, ये करीबी रिश्तेदार होते हैं, वो बिच्छू की मानिंद होते हैं, यानी करीब रहते हुए भी डस लेते हैं। तो आपने बहुत अच्छी तशरीह ये बयान की। बहुत रेयर केस ऐसा, रेयर मामला ऐसा होता है कि सबके फिक्र एक हो। यहाँ पे एक बात मैं ये कहूँगा कि अगर किसी के साथ इस तरह का मामला है कि उसकी फिक्र, उसकी अहलिया की फिक्र, उसके बच्चों की फिक्र हम आहंग है, तो ये खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, बहुत बड़ा शुक्र। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी है कि खैरु मताइ दुनिया अल मरातु सालिहा, कि दुनिया की सबसे बेहतर नेमत जो है वो नेक बीवी है। और मोइन भाई, एक हदीस में है कि नेमतों के ताल्लुक से ये खुदा की बड़ी नेमतें हैं। एक उसमें से नेक बीवी है, और दूसरा कुशादा घर है, तीसरा अच्छी सवारी है, और चौथी चीज़ वतन में रोज़ी। अगर चारों चीज़ किसी को दस्तयाब हो तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। और मोइन भाई, आपने अभी तस्करा किया भी कि असफार इतने होते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो खुशी यहाँ मिलती है वतन में वो बाहर नहीं मिलती। सही। तो अब यह है कि एक नुक्ता जो आपने बयान किया कि बाज बीवियां या बाज लोगों की बीवियां जिनके पास एक से ज्यादा बीवियां, उनके ताल्लुक से भी ये बात कही जा सकती है, और बाज औलाद, यानी
اس سے شکستہ دل نہیں ہونا چاہیے کہ ہر ایک اولاد یا ہر ایک بیوی، اس لیے کہ ہماری اولاد ہے تو ہم بھی تو کسی کی اولاد ہیں، ہمارے لیے ہماری اولاد آزمائش بن رہی ہیں تو ہم بھی کسی کے لیے آزمائش بن رہے ہوں گے، اس لیے اپنے بارے میں بھی فکر کرنی چاہیے اور اپنے اولاد کے بارے میں بھی فکر کرنی چاہیے۔ اور مل لا کر کے یہ بتایا گیا کہ سب نہیں ایسے ہیں، بعض ایسے، بعض۔ اور وہ سلسلہ صحیحہ میں ایک روایت میں نے معین بھائی پڑھا، اس میں یہ ہے کہ یؤتی برجل یوم القیامہ فیقال اکل عیالہ حسناتہ، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا تو اس کے تعلق سے کہا جائے گا فیقال، پوری روایت اس طرح ہے، یؤتی برجل یوم القیامہ فیقال لہ اکل عیالہ حسناتہ، یہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس کی عیال نے اس کے حسنات کو کھا لیا۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی غلط کام کرنا نہیں چاہتا ہے لیکن اپنی اولاد کی وجہ سے کرتا ہے، اور کبھی کبھی کرنا نہیں چاہتا ہے لیکن اولاد کے پریشر میں آ کے کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی کام کرنے کے تعلق سے پس و پیش میں ہوتا ہے کہ فلاں جگہ سے لون لینا ہے، لیا جائے کہ نہیں لیا جائے، تو بجائے اس کے کہ بیوی اور بچے اسے صحیح راستہ دکھائیں، اسے غلط راہ کی تلقین بلکہ ذہن سازی کرنے لگتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا، بس آپ نمازی بنے پھرتے ہیں، آپ ہی ایسے ہیں، مطلب ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان آمادہ ہو جاتا ہے۔ میرے خیال سے عہد نبوی سے دو مثالیں جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہیں، شان نزول کے، وہ شان نزول کے تناظر میں بھی ہے، اور یہ جو دوسری جو مثالیں میرے ذہن میں ہے، شاید آپ کسی اور اس کی واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میرے ذہن میں جو مثال آتی ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی آتی ہے کہ وہ جب ایمان لائے تو ان کی ماں نے کہا کہ جب تک سعد ہمارے وبائی دین میں واپس نہیں آ جاتا تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اگر سعد بن وقاص اپنے ماں کے کہنے میں آ جاتے اور ایمان نہیں لاتے تو ان کا کتنا بڑا خسارہ ہوتا، لیکن بہرحال اللہ کے رسول ان کے ساتھ میں تھے، ان کا ایمان مضبوط تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کاؤنسلنگ کی اور ان سے کہا کہ اپنے ماں باپ سے اچھے طریقے سے ملو جلو، لیکن اگر وہ اللہ کے راستے میں تمہاری رکاوٹ بنتے ہیں تو تم ان سے بچتے رہو اور اپنے دین پر قائم رہو۔ یہی بات ایک دوسرے صحابی، مدنی صحابی ہے جو اشجعی ان کا نام ہے، آخر میں آتا ہے، وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے تھے اور غزوے کے لیے پوری تیاری کر لیتے تھے، اور جب وہ غزوے کے لیے نکلنے کے لیے گھر سے نکلنا ہی چاہتے تھے کہ ان کی بیوی اور ان کے بچے ان کو لپٹ لیتے تھے کہ اگر آپ چلے گئے اور آپ اگر شہید ہو گئے تو آپ کے پیچھے ہمارا دیکھنے والا کون ہوگا، اور وہ جو ہے غزوے میں جانے سے مانے رہ جاتے تھے۔ تو اس طریقے کی یہ دو مثالیں جو میرے ذہن میں آئی ہے کہ کس طریقے سے ہماری بیوی یا ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار اور ہمارے بچے ایک اچھے کام میں، جہاں ہم آخرت کا سودا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے اجر و ثواب کا جو باعث بننے جا رہا ہے، وہاں ہم کو وہ روک لیتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں تو مولانا اس کی بے مثال، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اور ہماری زندگی میں نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے ایک آدمی اپنے بیوی یا اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام طریقوں کو اپناتا ہے، رشوت لیتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، اور صرف وہ اسی لیے کرتا ہے کہ ان کی بیجا تمنائیں جو ہے وہ پوری ہو جائے، اپنی بیوی کی اور اپنے بچوں کی۔ اور دراصل اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے بیوی اور اپنے بچوں اور اپنے اولاد کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ تو اس سے زیادہ اور کوئی بے وقوف اور بدبخت انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم کو اور وہی کہا جا رہا ہے کہ فاحذروا، کہ تم ان سے چوکن نہ رہو کہ کہیں یہ تمہاری آخرت نہ خراب کر ڈالے۔ موین بھائی ایک حدیث اور مجھے یاد آئی، یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے، لیکن اس میں سے کچھ روایت ہے۔ ابن ماجہ میں تو دو ہی الفاظ ہیں لیکن مستدرک حاکم میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الولد مبخلۃ مجبنۃ ومجہلۃ ومحزنۃ، کہ بے شک یہ اولاد جو ہے بخل کا باعث ہیں، بزدلی کے باعث ہیں، جہالت کے باعث ہیں اور غم کے باعث ہیں۔ تو یہ چار الفاظ ہیں مستدرک حاکم میں۔ اب ہم اپنی زندگی میں غور کریں اور اپنے
دیگر متعلقین کو بھی دیکھیں کہ یہ جو احادیث میں 4 الفاظ آئے ہیں کہ بچوں کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے انسان کے اندر بخل آتا ہے، انسان کے اندر بزدلی آتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جہالت آتی ہے، کبھی کبھی انسان سیکھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، لیکن اب بچوں کا معاملہ ہے، اور پھر آخر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غم کے باعث بھی یہ بنتے ہیں۔ کتنی جامع، مطلب 4 الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لائے ہیں، لیکن وہ کتنے جامع ہیں کہ وہ چاروں تصویریں ہمارے سامنے زندگی کی آ جاتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے توسط سے۔ ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں کہ وہ شخص تیرا دشمن نہیں ہے جو تجھے قتل کر کے شہید کرتا ہے یا جسے تو قتل کر دیتا ہے، تیرا دشمن تیرا اپنا بچہ ہو سکتا ہے جو تیرے صلب سے پیدا ہوتا ہے۔ جی ناظرین سے میں گزارش یہ کروں گا کہ اتنی بات ہونے کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہی اولاد یا وہی بیویاں ہمارے دشمن ہیں جو ہماری آخرت بنانے کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ جی جی، ورنہ اگر کوئی معاون ثابت ہو رہے ہیں تو بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر ہمارے بیوی اور بچے نہ رکاوٹ بن رہے ہیں اور نہ معاون ہیں، وہ اپنا نیوٹرل رہے ہیں، تو سمجھیے کہ یہ خدا کی نعمت ہیں، ایسا نہیں کہ ان سے دشمنی کرنی چاہیے۔ نہیں، آگے اس کے بارے میں مولانا جو آگے کے الفاظ اچھا، آئے، یہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، دشمن جب کوئی ہوتا ہے جی تو دیکھیے دشمن 2 طریقے سے ہم اس کو مان سکتے ہیں۔ ایک وہ دشمن جس سے ہم اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، قتال کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ نے یہ بات کلیئر کر دیا کہ ایسے دشمن نہیں ہے کہ ان سے جھگڑا کیا جائے، جی، بلکہ ان سے تو کبھی انبن ہو جائے تو چند دنوں کے بعد ملنا ہی ضروری ہوتا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی کہا کہ 3 دن تک جو ہے کوئی بات بند کر دے۔ تو جب اپنے بھائی کے ساتھ اس طرح کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو جو اپنے بیٹے اور بیویاں ہیں ان کے تعلق سے تو لامحالہ قطع تعلق کرنا درست نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ان کے باتوں میں آ کر کے آخرت برباد کرنے والی بات اگر آئے تو فاحذروہم، ان سے احتیاط کرتے رہنا۔ ناظرین، یہ بدگمانی ایک الگ شے ہے اور محتاط رہنا الگ شے ہے۔ جی، کسی شخص کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ اس کو جان رہے ہیں اور آپ اس سے بدگمان ہو رہے ہیں کہ فلاں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ غلط بات ہے، لیکن ہر انسان سے تھوڑا محتاط اور فاصلے کے ساتھ رہنا یہ الگ بات ہے۔ جی صحیح۔ مولانا آپ اس کی تشریح کریں کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، یہ خاص معاملے میں یہ کہا گیا ہے۔ ہوتا یہ تھا اس زمانے میں عہد نبوی میں کہ جب ان کے اولاد اور ان کی بیویاں پھر ہجرت کر کے واپس مدینہ آتی تھی، اور یہاں آنے کے بعد میں یا کوئی صحابی رسول اس کی ہجرت میں تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی تھی، جب وہ مدینہ آتا تھا اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں، اور وہ دیکھتا تھا کہ دوسرے مہاجرین ان کے اوپر سبقت لے گئے ہیں، تو پھر وہ اپنے بیویوں سے لے گیا اور دین کی باتیں بہت ساری دین کی باتیں سیکھ چکے ہیں اور عبادت میں بھی سبقت لے گئے ہیں، تو پھر وہ اپنے بیوی سے اور اپنے بچوں سے بہت ناراض ہوتے تھے، اور حتیٰ یہاں تک کہ وہ کبھی کبھی ان کو سزا دینے کے اوپر جو ہے وہ یہ ہو جاتے تھے، راضی ہوتی یا ان کا رجحان ہو جاتا تھا۔ تو یہاں اسی بات سے روکا گیا ہے کہ بہرحال یہ تمہاری اولاد ہے، بہرحال یہ تمہاری ازواج ہے، بیویاں ہیں، اگر ان سے یہ غلطی ماضی میں ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں آنے کے بعد میں یا اس حالت میں آپ ان کو ماریں پیٹیں۔ تو اس میں دونوں باتوں کا گمان اغلب ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر ہم ایسا کوئی کام کرتے ہیں تو ان کی اصلاح کا کوئی ذریعہ یا اصلاح کا کوئی راستہ باقی نہیں بچتا ہے، اور یہ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں پھر ایک بہت بڑی بدگمانی اور یہ خیال لوگوں میں یا چرچا ہوگا کہ مسلمان اپنی بیویوں کے ساتھ میں یا مسلمان اپنے بچوں کے ساتھ میں اس قسم کا سلوک کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایسے حالات میں منع فرمایا اور کہا ہے کہ آپ ان کو بخش دیں، ان کو مغفرت کریں، ان کو چھوڑ دیں، عفو درگزر سے کام کریں، کیونکہ آخر میں جو کہا جا رہا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ہم بھی تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے طلبگار ہے اور اس کے رحمت کے طلبگار ہے، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی اسی بیوی سے یا اپنے بچوں کو جو ہے معاف کر دیں یا عفو درگزر سے کام دیں۔ یہ نتیجہ بتایا گیا کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن ناظرین کرام یہ اتنی بڑی بات ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس کا اندازہ دنیا میں ہم نہیں لگا سکتے، اس لیے مثالیں دے کر کے سمجھائی گئی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم بر وقت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہم خود غور کر لیں، کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے
کہ ناکردہ جرم میں ہمیں کسی وجہ سے پکڑ لیا جائے اور اس وقت کوئی ہماری منت سماجت کرنے کی بنیاد پہ معاف کر دے تو اس وقت کتنی خوشی مجھے ملے گی، جبکہ یہ دنیا کا معاملہ رہے گا، یا چند پیسوں کے بچانے کا معاملہ رہے گا، یا چند دنوں کی سزا کا معاملہ رہے گا۔ لیکن جو ابدی سزا ہے، جہنم کی سزا ہے، اور جہاں کی آگ کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کیا صورتحال ہے وہاں، اس کے تعلق سے اللہ رب العزت اگر یہ کہہ دیں کہ فإن اللہ غفور رحیم، اللہ ان کو معاف کر دے گا، جہنم سے چھٹکارا دے دے گا، تو کتنی بڑی بات ہے۔ گویا کہ اتنی بڑی بات اور اتنا بڑا انعام پانے کے لیے اتنا بڑا دل بھی رکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے وَإِن تَعْفُوا، یعنی اس کو سزا نہ دو، یعنی ایسی معافی جس میں سزا نہ دے آدمی، وَتَصْفَحُوا، اسے بھلا دو، اس لیے کہ انسان کبھی کبھی سزائیں نہیں دیتا ہے، لیکن پہنچی ہوئی تکلیف کا تذکرہ بار بار کرتا ہے، یا تو ان کے سامنے جن سے تکلیف پہنچی ہے، یا دوسروں کے سامنے، یا زبان سے نہیں ادا کرتا ہے تو اپنے نشست و برخاست سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے ایسا پتہ چلتا کہ ہم سے ناراض چل رہے ہیں۔ جی تو گویا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وَتَغْفِرُوا، اور ان کو معاف کرنا۔ ان اللہ غفور رحیم، فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ آگے چلیں جی۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ یہاں واپس مولانا اسی بات کو تاکیداً دہرایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں ہم کو، اور ان نعمتوں میں مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، بیویاں بھی ہے، یہ سب کے سب ہمارے لیے آزمائش کا سامان ہے، اور اللہ تعالیٰ کچھ دے کر آزماتا ہے، کبھی کبھی کچھ چھین کر آزماتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے ذہن میں رہے اور ہمارے آنکھوں کے سامنے رہے کہ یہ ہر چیز، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت جو ہم کو دی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی آزمائش ہے۔ میرے خیال سے سورہ بقرہ میں بھی وہ کہا گیا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزوں کو مزین کر دیا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت، عورتوں کی محبت اور مال کی محبت اور اچھے گھوڑوں کی محبت اور کھیتی باڑی کی محبت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مزین کر دیا ہے، اور یہ اسی لیے مزین کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسانوں کو اور ایمان والوں کو آزمائے۔ مولانا بھائی، ایک بات اور غور کرنے کی ہے اس میں، کہ ایک تو یہ پہلو ہے کہ مال اور اولاد آزمائش اس لیے ہے کہ انسان مال کے حصول کے لیے حرام طریقے بھی استعمال کرتا ہے، یا مال کے آ جانے کے بعد غلط راستے پر چلنے کے امکانات ہوتے ہیں، اور اولاد کی وجہ سے انسان کبھی کبھی حرام طریقے سے پیسہ کمانا چاہتا ہے، اس کی ضروریات خواہشات پوری کرنے کے لیے انسان، یا کبھی کبھی اولاد کی وجہ سے کئی وقت کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، خصوصی طور سے خواتین کے تو زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ مردوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے کہ وہاں پہنچانا، وہاں لانا، گھمانے کے لیے لے جانا، گارڈن میں لے جانا، اس کی وجہ سے نمازیں چھوٹتی ہیں، ایسا اوقات ایسا ہوتا ہے۔ ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ دیکھیے، مال کا ہونا خدا کی نعمت ہے، لیکن کبھی کبھی مال آنے کے بعد مال اگر چھن جائے تو انسان اللہ سے بدظن ہونے لگتا ہے، تو یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اور دوسری بات مولانا یہ بھی ہے نا کہ مال آئے اور اگر اس کا استعمال اس طریقے سے نہ ہو جس طریقے سے اس کا استعمال ہونا چاہیے، یعنی مال آیا ہے اور آپ جو ہے صاحب نصاب بن گئے ہیں، اس کے بعد میں اگر زکوٰۃ نہ دیں تو یہ مال بھی آپ کے لیے پھر آزمائش اور فتنہ بن جائے گی، اور اس مال کو آپ عیش و عشرت میں اور تبذیر سے کام لیں یا اسراف سے کام لیں تو اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، تو پھر یہ مال ہی ہمارے لیے فتنہ اور آزمائش اور نقصان کا باعث ہوگا۔ اسی طریقے سے ٹھیک اولاد کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ اگر ہم نے اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کی تو یہ اولاد ہمارے لیے جاریہ بن جائے گا، اور اگر انہی اولاد کی اگر ہم تربیت نہ کریں تو وہ جتنی گناہیں کمائیں گے اپنی موت تک، ان گناہوں میں ہمارا بھی حصہ لکھ دیا جائے گا، تو یہ اولاد ہمارے لیے بہرحال فتنہ اور آزمائش ہو۔ تو ہم کو یہ ان پہلوؤں سے بھی
اپنے مال اور اپنے اولاد کے بارے میں خیال رکھنا مومن بھائی، میں ایک بات اس کے تعلق سے یہ کہنا چاہ رہا تھا، مال کے بارے میں تو بولا، اولاد کے بارے میں یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، دیکھیے اولاد بھی خدا کی نعمت ہے، جی لیکن کبھی اگر ایسا ہوتا ہے کہ جس نے یہ نعمت دیا ہے یا جس نے یہ امانت دیا ہے وہ اپنے پاس بلا لے اسے، یعنی کسی کی اولاد وفات پا جائے، جی تو اس وقت جہالت کی بنیاد پہ انسان زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکالتا ہے جو کفر تک پہنچاتے ہیں۔ بالکل بالکل، اور میں نے خود اپنے کانوں سے کئی بار بعض عورتوں سے میں نے یہ سنا کہ اللہ کو میرا ہی گھر دیکھا تھا، ایسا ہے ویسا ہے، ہمارے اوپر ظلم کیا تو یہ ہے وہ، بہت سارے ایسے الفاظ میں نے خود اپنے کانوں سے سنے۔ جی جی جی، اور اس سے آزمائش کس حساب سے بھی، بالکل، اور اسی لیے جو پیشتر آیات آئی اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، وہاں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر اہل ایمان کو بتا دیا کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آتی ہے۔ تو اگر آپ اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم پر آپ راضی نہیں ہوتے تو یہ بھی ایک ایمان کا کمزور پہلو ہے اور انسان ایمان سے دور ہو جاتا ہے۔ اور یہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ کو واقعہ سنائیں کہ حضرت ابراہیم کی موت پر آپ کے جو جملے ہیں وہ کتنے پیارے جملے ہیں کہ اے ابراہیم، ہم تمہاری موت پر غمزدہ ہیں، ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، لیکن ہمارے زبان سے وہی الفاظ نکلیں گے جو ہمارے رب کو راضی کریں گے اور جس سے ہمارا رب خوش ہوگا۔ صحیح ہے نا؟ جی تو یہ میرے خیال سے، اور لوگوں کو شاید اس کا پس منظر نہ معلوم ہو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا بیٹا تھا، آخری بیٹا تھا۔ اس سے پہلے دو اولاد نرینہ جو ہے حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم جو ہے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، اور حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھے، اور یہ بھی بچپن میں ان کا انتقال ہوا، اور سورج گرہن تھا، تو وہ بڑا واقعہ ہے لمبا، میں اس واقعے میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن ان کی موت پر، حضرت ابراہیم کی موت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو زبان پہ آئے وہ یہ الفاظ آئے۔ یہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے اور ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اب ناظرین کے سامنے ایک چیز اور، یہ لفظ فتنہ جو ہے، فتنہ ایسی آزمائش کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، اسے اس آزمائش کو کہتے ہیں۔ واللہ عنده اجر عظیم، اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، جیسا کہ سورہ کہف میں ہے، والباقیات الصالحات عند ربک خیر۔ اجر عظیم جو خدا کے یہاں ہے وہی سب سے بڑی چیز ہے۔ دنیا میں جو دولت ہے یا اولاد ہے، یہ سب کے سب دنیا کی چیزیں ہیں۔ جی آگے چلیں۔ جی، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اب سمجھیے کہ وہ علاج بتایا جا رہا ہے، جی جی، اس آزمائش سے بچنے کا کیا علاج ہو۔ لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے وہی بس فلاح پانے والے ہیں۔ مولانا یہ فاتقوا اللہ ما استطعتم کے لیے ناظرین کو یہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن مجید میں وہ آیت ہے جو ہم اس میں بھی پڑھتے ہیں، نکاح کے وقت بھی پڑھتے ہیں، فاتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے ڈرتے رہو جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ بڑے پریشان ہو گئے۔ اسی قسم کی ایک دوسری آیت ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جس طریقے سے اس کی قدر کو پہچاننے کا حق ہے۔ تو صحابہ تمام پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی جس طریقے سے قدر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے جس طریقے سے ڈرنا چاہیے، وہ تو کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ تو ان کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی کہا اور دوسری جگہ بھی کہا کہ جتنا ہم میں استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اور نہ ہی اس کا وہ مکلف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کس قدر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر سکتے ہو، کتنی طاقت ہے تم میں، اور تم جب بھی تقوی اختیار کرو گے تو ظاہری بات ہے کہ اللہ کے سامنے وہ حالات پیش نظر رہیں گے، مد نظر رہیں گے،
اللہ تم کو بھی پہچانتا ہے، اللہ ہم کو بھی پہچانتا ہے، ہم جو کچھ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ تو یہاں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی گنجائش رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا واقعی میں فضل اور انعام ہے تمام ایمان والوں کے لیے، کیونکہ حقیقت میں کوئی انسان نبیوں کے علاوہ میرے خیال سے اللہ تعالیٰ کے سے نہ اس طریقے سے ڈر سکتا ہے، نہ اس طریقے سے اس کی اطاعت کر سکتا ہے، نہ اس سے اس طریقے کی محبت کر سکتا ہے جو انبیاء کرام کی رہی ہے۔ ہم انسان تو بہرحال غلطیوں کے پتلے ہیں، اور ہم سے اس قسم کی توقع جو ہے وہ بہت زیادہ اور بہت کٹھن ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کے لیے گنجائش اور یہ سہولت رکھی ہے کہ جس قدر ہو سکتا ہے ہم پوری طریقے سے کوشش کریں، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کوشش نہ کریں اور آپ یہ سمجھیں کہ بس میں یہی کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے تھے اور آپ کیا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہی خاص بات جو ہے اس آیت کی ہے، اور اس آیت سے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حتی الامکان جتنا بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم بچتے رہیں، اس کی ناراضگی سے بچتے رہیں، زیادہ سے زیادہ محبت کریں، اس سے توقع رکھیں اور اسی کی ناراضگی سے بچتے رہیں، اور اسی سے امید بھی رکھیں اور اسی سے ڈرتے بھی رہیں۔ یہ مہم مستطاعت میں آپ نے تھوڑی تشریح تو کر دیا، لیکن اگر بسا اوقات ایسا ہے کہ کوئی انسان فجر میں نہیں اٹھ رہا، نہیں اٹھ پا رہا، اور وہی کہے کہ ہماری استطاعت سے باہر ہے، تو یہ استطاعت سے باہر بات نہیں ہے۔ یعنی اپنے ذہنوں میں دین کے معاملے میں کسی چیز کے تعلق سے یہ گڑھ لینا کہ میں اس کی قدرت نہیں رکھتا ہوں، یہ اس کے گڑھنے سے کام نہیں چلے۔ اچھا وہی معاملہ اگر دنیا کا ہو تو لوگ زمین آسمان کی خلابازیاں کھاتے ہیں اور وہ کام کر ڈالتے ہیں۔ مولانا ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے لوگ چنگے بھلے چنگے ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھوک برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ وسیع مثال بھی جیسی فجر کی نماز کو جو لوگ نہیں اٹھتے ہیں۔ آپ تندرست ہیں اور جب ڈاکٹر آپ کو کسی چیز کو کھانے سے منع کرتا ہے تو آپ اس سے رک جاتے ہیں، لیکن رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے آپ کے پاس میں یہ بہانہ ہوتا ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ بھوک برداشت نہیں ہو سکتی۔ یہ تو یہ بڑا ہی مزاح کا خیز ریشنل ہے اور جسٹیفیکیشن ہے روزہ نہ رکھنے کا۔ ایسا نہ جانے اور بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کچھ لوگ حج کو نہیں جا پاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 40 دن ہم حج کے لیے کیسے نکالیں۔ یہ تو بڑی ہی بیوقوفی کی بات ہے، حج کے لیے صرف 6 دن کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہیں 40 دن کی بھی اگر ضرورت ہو تو جو لوگ 40 دن کا بہانہ کرتے ہیں، اگر ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور 4 سال تک بیڈ پر رہنا پڑے تو بالکل بہت صحیح بات۔ اور لوگ جاتے ہیں تفریح کے خرچ سے جاتے ہیں، ایک مہینہ باہر جاتے ہیں، صرف حج کرنے کے لیے ان کے پاس میں وقت نہیں ہے۔ آپ 40 دن کی بات کرتے ہیں مولانا، اگر حج کے تمام ارکان کو ہم دیکھ لیں تو عام آس پاس کے مکہ کے آس پاس کے لوگ 5 سے 6 دن کے اندر حج کے تمام ارکان سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہانہ تو قابل قبول انسانوں کے نزدیک بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس میں حج کے لیے جانے کے لیے وقت نہیں ہے، الا یہ مطلب حج سے جو فرضیت ہے وہ فرضیت اسی وقت ہٹ جاتی ہے جب آپ پاگل ہوں یا آپ بیمار ہوں یا آپ جانے کے قابل نہیں ہو یا آپ کے پاس میں اتنا سرمایہ نہیں ہو کہ آپ جا نہیں سکتے، ورنہ آپ کے اوپر حج بہرحال فرض ہے اور یہ کبھی بھی ساقط نہیں ہو سکتا۔ بس اوقات انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ جب چاہے گا تو کر لیں گے، اللہ جب نہیں، تقدیر کا بہانہ کر دیتے ہیں۔ وہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات اس تعلق سے لکھی ہے کہ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ایسا تم کسی کو دین کی طرف بلاؤ اور وہ یہ بار بار کہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو کر لوں گا، اللہ چاہے گا تو سب کچھ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، تو تمہارا بس چلے تو اس کو ایک تماچا زور سے لگاؤ اور کہو کہ اللہ نے چاہا تھا اسی لیے لگ گیا۔ اب دوبارہ میں لگانے والا ہوں، اس کو مت روکنا، اللہ چاہے گا تو لگے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں لگے گا۔ اس وقت یہ منطقی جواب ہے۔ تو اس وقت اسی لیے مستطاعتم کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بھر پوری قدرت بھر استطاعت بھر کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ مالک واسمعوا، اور سنے سے مراد قرآن سننا بھی ہو سکتا ہے، اپنے امیر کی اطاعت کرنی بھی ہو سکتی ہے بات سننا، اور اللہ رسول کی باتوں کو
ماننے کے لیے سننا. جی جی وَأَطِيعُوا اور اطاعت کرو یعنی فرما برداری کرو. اس سے بھی وہ تمام باتیں ہو سکتی ہے. وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو. وہ بات دیکھیے اس میں وَأَنفِقُوا کے لیے جگہ نہیں بتائی گئی. جی جی کہ غریبوں پہ خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ جگہ نہیں بتائی. ایک عام بات کہی گئی کہ انفقوا. اور آیت کا اگر یہ دیکھیں ہم تھوڑا سیاق و سباق ملائے تو معاملہ یہ ہے کہ جب یہ بات کہہ دی گئی کہ تمہارے اولاد اور تمہاری بیویاں تمہارے دشمن ہیں، جی اس سے بچو، تو جس کو یہ کہا گیا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں ان کے ذمے ان کے اخراجات بھی ہیں. جی 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 کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن سمجھ کر کے خرچ بند کر دیں یا کم کر دیں. جی جی بہت صحیح بات کہی آپ نے. تو انفقو اور خرچ کرو. مولانا تفہیم القرآن میں عطیو کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے مولانا نے لکھی کہ یہاں عطیو سے مراد یہ ہے کہ، اور بہت سارے آیتیں ہیں کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امیر کی اطاعت کے بارے میں اشارہ دیا ہے اور حکم دیا ہے. جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا یہ صاف مقصد تھا کہ ہماری زندگی ایک اجتماعیت کے ساتھ میں جڑی ہو. بہت اچھی بات جی. اور یہ اجتماعیت اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور اقامت دین کے لیے ہر بند جو ہے کاربند رہے، اور ہمارا ایک امیر ہو جس کی ہم پابندی سے اس کی اطاعت کریں. اس وقت تک جو ہے اسلام کا بول بالا اور غلبہ اسلام اور یہ پورا نہیں ہوگا. اور اسی لیے حضرت عمر کا وہ مشہور قول ہے کہ لا اسلام الا بالجماعت، کہ جماعت کے بغیر اسلام نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جب جماعت ہے تو جماعت کا امیر ہوگا، اور جماعت کا امیر ہوگا تو امیر کا حکم ماننا اور اس کی اطاعت ماننا عین نبی کی اطاعت کرنے کے مترادف ہوگا. اور دوسری یہ حدیث میں ہے نا کہ اپنے امیر کی بات مانو. وَإِن تَأْمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، چاہے تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام ہی امیر کیوں نہ بن جائے. كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبًا، گویا کہ اس کا سر جو ہے کشمش کے برابر چھوٹے جیسا ہو، چھوٹے جیسا سر ہو، کالے رنگ کا ہو، لیکن اگر بدنما ہو، لیکن اگر وہ امیر ہے تو اس کی اطاعت لازم. کرو. دیکھیے کتنا بڑا سانحہ ہے اس امت مسلمہ کے ساتھ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کو یہ حکم دیا کہ تم میں سے اگر 2 آدمی بھی اپنے شہر سے باہر نکلو، تم اپنے دونوں میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنا. مطلب 2 آدمیوں کے مجموعے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنا ایک امیر مقرر کریں. آج یہ پوری امت کا یہ حال ہے کہ گلوبل اور پوری دنیا کے لیول پر تو چھوڑ دیجئے، کسی شہر کسی محلے کے لیول پر بھی ایک ایسا آدمی ڈھونڈنا مشکل ہے جس کو امیر مانا جائے، یا ایسا کوئی آدمی جس کو ہم کہہ سکیں کہ اگر یہ کوئی کسی بات کا حکم دیتا ہے یا اس کے جھنڈے کے نیچے جو ہے اس محلے کے تمام لوگ جمع ہو سکتے ہیں بلا کسی جھجک کے، تمام لوگ اس کو اپنا امیر مقرر کریں گے. تو آج پوری امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ مرکزی سطح پر تو بہت دور کی بات ہے، بلدیاتی اور ملکی سطح پر بھی اور علاقائی سطح پر بھی آج مسلمانوں کا کوئی امیر نہیں ہے جس کے لیے عمارت اتنی ضروری قرار دی گئی. جس کو شیرازہ ہوا امت مرحوم کا ابتر، جی وہ بالکل بکھر چکا ہے شیرازہ. اللہ خیر کا معاملہ. خیر لانفسکم یعنی خرچ کرنا اپنے نفس کے لیے بہتر ہے. خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر سکتے ہیں، غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی بیوی بچوں کی ضروریات کو دل کھول کر خرچ کرنا. مطلب یہ ہے کہ دیکھیے دل کھول کر کا مطلب یہ نہیں کہ فضول خرچی کرنا. دل کھول کر خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خرچ تو کرے لیکن انقباض نفس کے ساتھ نہیں، یعنی دل کی تنگی کے ساتھ نہیں. خرچ کرنا ہمیں 100 روپے ہے آج اور 100 روپے خرچ ہونا ہی ہے، لیکن بار بار زبان سے لانا یا دل میں کہ اتنا خرچ ہو گیا اتنا خرچ ہو گیا، حالانکہ خرچ ہوتا نہیں. تو خوش دلی کے ساتھ خرچ کرے تو گویا کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے اور ممکن ہے. بلکہ بعض حدیث سے بھی کہ جو خرچ کرتا ہے تو اللہ اسے اور عنایت کرتا ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، محفوظ کر لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ کامیاب ہیں.
मोइन भाई शोह के ताल्लुक से थोड़ी सी आप वजाहत फरमा दें। शोह एक बड़ा ही जामे लफ्ज है, बड़ी ही जामे इस्तिलाह है, जिसमें बुख्ल, कंजूसी और तंगी दिल, ये तमाम चीजें जो है उनकी कैफियत से बनता है शोह। यानी आदमी कुछ खर्च करने, मतलब इसमें वो भी लोग शामिल होते हैं जो दूसरे लोगों के लिए तो इन्फाक नहीं करते, मदद नहीं करते, खुद अपनी जात पर, और जैसे कि आपने बताया कि अपने अहल आयाल पर भी जो खर्च करने से रुक जाते हैं और अपने हाथ को तंग कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि जो कभी कभी ये भी देखने में आया है कि वो कुछ खा रहे हो या कुछ उनके पास में हो, तो जब वो देखते हैं कि सामने से कोई दूसरा शख्स आ रहा है तो जल्दी से उसको छुपा लेते हैं। तो ये तमाम जो है शोह नफ्स की बहुत सारी कैफियत और बहुत सारे प्रैक्टिकल मनाजिर है जो हमको जिंदगी में नजर आते हैं। और अल्लाह ताला ने इसी शोह नफ्स से बचने की तलकीन की है कि जो शोह नफ्स से बचा लिया गया वही कामयाब है। शोह नफ्स में मोइन भाई एक बात ये भी शामिल कर सकते हैं जी कि इंसान खुद तो खर्च ना करे, लेकिन कोई दूसरा अगर खर्च कर रहा है तो इसको परेशानी, जी वो इतना क्यों खर्च कर रहा है, ऐसे किया। तो शोह की किस्मों में से एक हिस्सा ये भी है। तो मुनाफिकीन की वही बात थी ना मौलाना, वो नहीं चाहते थे कि दूसरे लोग खर्च करें, क्योंकि दूसरे लोग अगर जब खर्च करते थे तो फिर लोग उनके तरफ भी इशारा करते थे कि ये लोग खर्च नहीं कर रहे हैं अल्लाह के रास्ते में, इसलिए वो चाहते थे कि दूसरे लोग भी अल्लाह के रास्ते में खर्च न करें ताकि उंगलियां उनकी तरफ ना उठें। और ये बुखल से बढ़ी हुई चीज है शोह। जी। अल्लामा शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि हज्जतुल्लाह के बालगा में एक जगह लिखा है कि तुम्हारी जेब से अगर चंद चीजें गायब हो गई, मान लिया जाए इस जमाने में अगर 1-2 रुपये जेब से गिर गए तो अफसोस तो बहरहाल होगा, लेकिन जितना अफसोस नहीं होना चाहिए उतना ज्यादा अफसोस करना, यानी दिन भर उस केस में लगा रहना, फिर परेशान रहना। और मतलब यह है कि रकम थी बहरहाल रकम, लेकिन एक मामूली रकम के लिए इतना ज्यादा परेशान होना जितना नहीं होना चाहिए। शोह की एक किस्म ये भी है जो बुखल से बढ़ी हुई चीज है। यानी बुखल यही नहीं कि जेब से नहीं निकालना, बल्कि जेब से निकल के अगर कहीं गिर गया तो उसके लिए बहुत ज्यादा अफसोस करना है। इसलिए वो खेत वगैरह के ताल्लुक से जो बात आती है कि खेत में जो अनाज लगाते हैं, तो अनाज लगाते हैं तो जानवर अगर खा ले तो वो भी एक सदका जी। तो अगर जानवर खा ले रहा है और आदमी नियत कर ले कि चलो अल्लाह की मखलूक थी, खा लिया, हमारे खेत में उसका भी हिस्सा रहा होगा, तो ये समझिए एक हिसाब से ये सदका है। लेकिन जानवर के खाने के बाद वो बेइंतहा अफसोस करना शुरू कर दे आदमी, तो फिर ये शोह और सदके का अज्र भी ज़ाहिर हो जाता है। तो क़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन युज़ाइफ़हु लकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु शकूरुन हलीम। अगर तुम अल्लाह को कर्ज हसन दो तो वो तुम्हें कई गुना बढ़ाकर देगा और तुम्हारे कसूरों से दरगुजर फरमाएगा। अल्लाह बड़ा कदरदान और बुर्दबार है। मौलाना यहाँ अल्लाह ताला के रास्ते में हम जो खर्च कर रहे हैं, ये अहले ईमान खर्च करते हैं, वो तो सब अल्लाह ताला का ही दिया हुआ है, लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को अल्लाह ताला कर्ज हसना कहते हैं। और हमारी आम बोलचाल की ज़बान में भी कर्ज हसना बहुत मारूफ रहा है। कर्ज हसना उस कर्ज को कहते हैं जो किसी को दिया जाए बगैर सूद के और इस शर्त पर दिया जाए कि लेने वाला मकरूज शख्स उस कर्ज को वापस कर दे। तो एक तो पैसा या माल या दौलत ये खुद अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, और उसको उसके रास्ते में खर्च करने को अल्लाह ताला अपने ऊपर कर्ज करार देता है। मतलब इस बात की जमानत है कि अल्लाह ताला के रास्ते में आपने जो खर्च किया है वो लाजिमन आपको लौटाया जाएगा, क्योंकि आप कर्ज किसको दे रहे हैं? अल्लाह ताला को दे रहे हैं। और फिर उसके साथ में आगे कहा जा रहा है कि उसे बढ़ा चढ़ा कर देगा। तो वो सूरह आल इमरान की या सूरह बकरा की जो एक आयत है कि अगर आप एक दाना बोएंगे तो उसमें से 7 बालियां निकलेंगी और हर बाली के अंदर 100 दाने होंगे, तो एक दाने का अजर अल्लाह ताला 700 दाने देगा। तो यही वही बात है समझने की कि अल्लाह के रास्ते में एक पैसा खर्च करना, एक नेकी जो है लगाना या एक नेकी करना, उसका अल्लाह ताला 700 गुना तक अजर देने वाला है। और यही उसकी कदरदानी है
اور یہی اس کی بردباری ہے۔ بردباری جو حلیم کا لفظ آیا، آگے اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن چونکہ شکور اور حلیم میں بتانا چاہتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے کہ اللہ کے راستے میں آپ جو بھی خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی دنیا میں واپس کر دے گا۔ قرآن مجید میں جا بجا دوسری بھی آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ یوفیٰ الیکم، تمہیں یہیں کہ یہیں واپس دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر میں نے یہ جو بالیوں والا قصہ آپ کو جو آیت سنائی وہ بھی قرآن مجید کا ایک حصہ ہے۔ اور حلیم سے مراد یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ سے وہ قرض مانگتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بردباری ہے کہ وہ آپ کو نعمت بھی دے رہا ہے، دولت بھی دے رہا ہے، اور پھر آپ کو ایک موقع دے رہا ہے کہ آپ اللہ کی رضا حاصل کرو، اس دولت کو، اس مال کو اللہ کے راستے میں لگا کر، وگرنہ وہ چاہتا تو کسی کو بھی کسی کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن اس کارخانہ حیات کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظامات کیے ہیں اس میں کسی کو محروم رکھا ہے، کسی کو دولت سے نوازا ہے، اور دونوں کی اس کے اندر آزمائش ہے۔ دولت مند کی آزمائش یہ ہے کہ وہ محروم کو دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، اور محروم کی آزمائش ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کے پر وہ قناعت کرتا ہے یا نہیں قناعت کرتا ہے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ تو گویا کہ قرض دینا، یہ مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یا اعلاء کلمۃ اللہ، یعنی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے خرچ کرنا، جی یہ قرض حسن ہے۔ یعنی اور یہ چیز جو ہے نا اپنے خالص پیسے سے کیا جائے گا۔ قرض جو ہے زکوٰۃ یا صدقات کی رقم سے نہیں کیا جاتا۔ قرض کہتے ہیں کاٹنے کو، جی یعنی اپنے لیے جو خاص کر رکھا ہے نا اس میں سے خرچ کیجیے۔ تو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دین کو بلند کرنے کے لیے جو خرچ کیا جائے وہ قرض حسنہ ہے۔ حالانکہ غریبوں کی مدد کے لیے بھی جو خرچ کیا جائے وہ بھی قرض حسنہ ہے، لیکن اصل قرض حسنہ یہ ہے جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے خرچ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر کئی گنا دے گا، دنیا میں بھی دے دیتا ہے اللہ رب العزت، اور آخرت میں بھی تو دے گا۔ اور مولانا یہاں بھی جو ہے سورہ حدید کے اندر بہت صاف طور پر وہاں قرض حسنہ جو ہے وہ جہاد کے لیے جو ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ میں بیان کیا ہے کہ وہاں قرض حسنہ جو کہا جا رہا ہے اور مانگا جا رہا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مانگا جا رہا ہے۔ مجھے آپ نے شکور حلیم کے تعلق سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ مطلب یہ ہے کہ قدردان ہے، یعنی کوئی اپنے خالص رقم میں سے اگر تھوڑا سا بھی خرچ کرے خدا کے راستے میں تو اللہ کے نزدیک اس کی قدر ہے۔ اور حلیم یہ ہے کہ بردبار ہے کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ بہرحال تمہارے دیے ہوئے پیسے کو قرض سمجھ رہا ہے۔ موہن بھائی اس میں اگر تھوڑی سی اور یہ کیا جائے تو آیات جو ابھی چل رہی ہیں نا وہ اولاد اور ازواج کو دشمن کے طور پہ پیش کیا گیا۔ تو دشمن تو ہے لیکن اس حساب کے دشمن نہیں ہے کہ ان سے دوری اختیار کی جائے۔ جی جی جی، اس لیے شکورن کے لفظ سے اگر یہ دیکھتے ہیں کہ اگر فیملی میں لوگ ایک دوسرے کے شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کریں تو دل سے نفرت کم ہوگی۔ جی، اور پھر یہ ہے کہ فیملی میں بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، تو حلم و بردباری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور بردباری بہت اچھی صفت ہے، جس صفت کی وجہ سے جو ہے فیملی کے، گھر کے اور آپس میں رہنے والے جو ایک سمجھیے شیڈ کے نیچے رہنے والے افراد ہیں ان کے اگر بردباری اختیار کی جائے تو بہت سارے مسائل خود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ جی مولانا، ایک بات ہمارے ذہن نشین ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنہ، جو اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوئی ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ 99 صفات ہے یا 100 صفات ہیں بہرحال، لیکن یہ صفات اسی لیے بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ اس صفات کا ایک پرتو ہمارے اپنے وجود میں نظر آئے۔ اگر اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے بھی بردبار اور حلیم بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اگر قدرداں ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے بھی جو ہے دوسروں کی قدردانی کرے، جو ان کے اوپر احسان کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ کنسپٹ جو ہے جب تک ذہن میں کلیئر نہیں ہوتا اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا اپنی صفات کا ذکر کیوں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مطلب اہل علم یہی کہتے ہیں، اور وہ جو پوری آیت ہے سورہ حشر کی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 8 صفات ایک سا گنائی ہیں،
اور اس کے بعد میں یہ کہا کہ لا یستوی اصحاب الجنہ و اصحاب النار اصحاب الجنت هم الفائزون، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ صفات لائی گئی ہے۔ تو اہل علم نے یہی کہا ہے کہ یہ تمام صفاتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے اللہ تعالیٰ نے گنائی ہیں کہ ان صفات کا حامل جو ہے وہ اہل جنت میں سے ہوگا، اور ظاہری بات ہے کہ اہل جنت اہل جہنم کی طریقے سے نہیں ہو سکتی، کہ دونوں بہت الگ الگ۔ بہت اچھی تو یہاں جو ہے ہم کو ہر جگہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوا ہے، ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہمارے وجود میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا کچھ جلوہ یا کچھ حصہ جو ہے وہ نظر آئے۔ ظاہر بات ہے کہ نہ ہم اللہ تعالیٰ کی طریقے سے رحیم ہو سکتے ہیں، نہ غفور ہو سکتے ہیں، نہ شکور ہو سکتے ہیں، نہ حلیم ہو سکتے ہیں، لیکن جس قدر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہم اپنے آپ میں امبائب کریں، اپنے وجود کے اندر اس کو لائیں، اور اس کا کچھ حصہ لوگوں کو نظر آئے۔ جی، اس لیے وہ جو پہلی آیت میں جو معافی کے تعلق سے جو 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس میں دیکھیے مغفرت والا لفظ سب سے بعد میں آیا ہے، یعنی تم معاف کرو اور درگزر کرو، اس کے بعد مغفرت کا معاملہ، اس لیے کہ یہ بہت بہت بڑی چیز ہے۔ بڑی چیز معاف کرنا ایک عام چیز ہے، اس سے تھوڑی سی بڑی چیز وہ ہے، لیکن مغفرت کرنا یہ بڑی چیز ہے جو خدا ہی کو زیب دیتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، تم ہی معاف کرو اور وہ صفات پیدا کرو۔ اور آگے چلتے ہیں، عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا۔ مومن بھائی، حاضر اور غائب دیکھیے، اگر وہاں ہم ملاتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، اگر ہم کم ڈریں اور کہیں ہمارے پاس اتنی ہی استطاعت ہے تو اللہ عالم الغیب والشہادہ، اور عزیز الحکیم ہے کہ وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، کہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی دنیا میں سزا نہیں دے سکتا، یا اگر چاہے تو وہ حکمت ہے اس کی دے بھی سکتا ہے، یعنی عزیز تو ہے لیکن حکمت کے ساتھ کام کرے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر تمہاری گرفت کرنا شروع کر دے اس دنیا میں، تو اس دنیا میں کوئی ذی روح باقی نہیں رہے گا۔ میرے خیال سے 2 یا 2 سے زائد مقامات پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دہرایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی حکمت ہے کہ وہ تمہاری پکڑ یا تمہاری گرفت اس دنیا میں تمہارے ہر گناہ پر نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کرنا شروع کرے تو اس زمین کے اوپر کوئی بھی ذی روح باقی نہیں رہے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ میں ہی سورہ تغابن کی تفسیر پوری ہوا جاتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعرات کو پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اور ایک خاص اعلان جو ہم کرنا چاہیں گے کہ ربیع الاول کا جو مہینہ آنے والا ہے، تو ربیع الاول کے مناسبت سے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری نشستوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق دروس ہوں گے، اور قرآن مجید کے ان حصوں کا احاطہ کیا جائے گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق بہت سارے پہلوؤں پر بحث کی گئی ہے، یا بہت سارے پہلوؤں کا ذکر آیا ہے۔ تو 4 جمعرات ربیع الاول کے انشاءاللہ تعالیٰ مختلف عنوانات پر جو سیرت سے متعلق ہوگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیانات ہوں گے۔ آپ تمام لوگوں سے التماس ہے کہ ہمارے اس چینل سے جڑے رہیں اور ہمارے اس چینل کو پروموٹ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔